अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर आने जा रही है, सिर्फ इस बात के ऊपर कि महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, गुर्बत जिसमें बहुत हद तक इजाफा हो चुका है, उसके ख़िलाफ़ पूरी अपोजिशन जो है यकजा होकर, मुत्तहिद होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ मुल्क गिर मुजाहरों का ऐलान कर चुकी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन ने जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, उसमें तमाम जमातों ने कंसेंसस के साथ इस बात के ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी है कि इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकला जाएगा और आवाम को निकाला जाएगा। अब सबको याद होगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तब यही मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सड़कों पर निकली और शहबाज शरीफ साहब के लाहौर में पोस्टर्स हुआ करते थे, लगा करते थे, जब वो अपने अरकान असम्बली के साथ सड़कों पर निकलते थे और उस वक्त बदतरीन महंगाई के खिलाफ वो इसरापा एहतजाज थे। उस वक्त नून लीग जो है वो तीन चीज़ों के ऊपर, तीन बुनियादी निकात के ऊपर सड़कों पर निकली थी। एक जी कमर तोड़ महंगाई, अजियतनाक लोड शेडिंग, बदतरीन करप्शन के खिलाफ। अब जो अपोजिशन है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और जितनी भी अपोजिशन की छोटी पार्टीज हैं वो तमाम जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने जा रही हैं। और इसके बारे में जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास हुआ था उसमें ये बात जो है इसको वाजे कर दिया गया था, इसकी रजामंदी को जाहिर कर दिया गया था कि तमाम अरकान असम्बली अपनी अपनी जमात के साथ महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे। जगह जगह एहतजाज होगा, इलाकों में जो है एरिया वाइज एहतजाज होगा, हाफजाबाद में, कसूर में, उसके बाद जी शेखुपुरा में, ये जितने भी जो है ना वो पार्टी ने जो एरियाज एक साथ जो है वो सिलेक्ट किए हुए हैं वहाँ वहाँ एहतजाज होगा। और कहा गया था कि जी बरोज़ जुम्मा 2021 अक्टूबर का महीना बरोज़ जुम्मा जो है वहाँ उस दिन से जो है वो एहतजाज शुरू हो जाएगा और हुकूमत का जो है वो बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। अब ये जो एहतजाज है इसके बुनियादी महरकात को समझने की ज़रूरत है और इस एहतजाज का मकसद अपोजिशन का हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो इस बात को वाजे करना है कि अवाम के ख़िलाफ़ जो इस वक्त एक महंगाई का बम गिराया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, जो इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट आप देख सकते हैं कि किधर जा चुका है। पाकिस्तान में पॉवर्टी आप रेट देख सकते हैं किस तरफ जा चुका है। उसके बाद जी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ये भी बात सुनने को मिली है कि पाकिस्तान में 45% जो लोग हैं वो 2 वक्त की रोटी खाने से महरूम हैं। मतलब इतनी महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतना वर्स्ट किस्म का दौर आ चुका है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों से जो है वो उनके मुंह से रोटी का नवाला छीना जा रहा है। लोगों की कोई जो है वो फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। इवन के लोग अब ये बात खुद कर रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ अगर वो खुदकुशी कर लें तो उससे बेहतर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तक लोग जो है वो मजबूर हो चुके हैं। अब महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन की तमाम जमातें मुतहरिक हो चुकी हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल भी बहुत अहम होगा क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको अपोजिशन के इत्तेहाद से निकाला गया था, किक आउट किया गया था सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो अपोजिशन के फैसलों की नफी कर रही थी, उसको अब इस इत्तेहाद के अंदर दोबारा शामिल कर लिया गया है। और डेफिनेटली इसलिए किया गया क्योंकि अपोजिशन अपने प्लेटफॉर्म से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करके उनको एक साथ मिलाकर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। ये जो सारा मामला है इसमें अब सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन ने शिकंजा सख्त कर लिया है उसको बड़ी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपोजिशन को अब वो स्पेस मिल चुकी है। डेफिनेटली वो स्पेस अपोजिशन को हुकूमत ने प्रोवाइड की और अपोजिशन जो है वो हुकूमत के खिलाफ अब एक नया महाज खोलने सड़कों पर आ रही है और वो है महंगाई। अब अपोजिशन जो है वो आवाम को सड़कों पर निकालेगी। पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हुआ, डॉलर की प्राइसेस में इजाफा हुआ, पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, पाकिस्तान में जीडीपी मनफी पे आ गया, पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह हाली का जो है वो शिकार हो गई। अब उसके बाद जो अपोजिशन है ये तमाम बुनियादी निकात को उठाएगी, अवाम के सामने इसको रेस करेगी और अपोजिशन की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जितने भी लीडरान हैं वो सब महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज होंगे। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब, वो बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब,
یہ سارے جو ہیں اب ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہو کر حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہوں گے۔ دوسری خبر جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پی ڈی ایم کے ملک گیر مظاہرے کیا رنگ لائیں گے۔ دیکھیں، اس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رنگ میں بھنگ ڈال دیں گے۔ یہ بیسیکلی وہ اب جو ان کا اپنا جو پرسنل اوپینین ہے، جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم مہنگائی کے خلاف نکلنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ملک گیر مظاہروں سے، احتجاجوں سے، ریلیوں سے گھر نہیں چلی جاتی۔ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی بنیادی کوئی وجہ ہوگی، اور وہ وجہ سب کو معلوم ہے۔ دیکھیں، بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے اور بہت سے تجزیہ کار یہ بات کر رہے تھے کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور میں آپ کو تب بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے ساتھ ساتھ کلہاڑا بھی مارے گی۔ یہ جو اکتوبر کا مہینہ تھا، یہ بڑا جو ہے حکومت کے اوپر ایک عذاب بن کر نازل ہوا، ایک عذاب کی کیفیت بن کر نازل ہوا، اور حکومت کے لیے اتنا بڑا معجزاتی مہینہ ثابت ہوا ہے کہ اس میں حکومت کے ساتھ بہت سے معجزات رونما ہو چکے ہیں۔ اب اپوزیشن احتجاج کرے گی، دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ادارے کے جو ہے وہ سربراہ سے متعلق جو کچھ کنفیوژن تھی، اس نے بھی بڑی ہائپ کھڑی کی۔ دوسری جانب جو ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ ہے، وہ بھی حکومت جو ہے اس میں بھی بہت بڑے بڑے بلنڈرز مار چکی ہے، اور بلوچستان کے اندر جام کمال صاحب کی حکومت خطرے میں ہے۔ اسی طرح اب یہ جو ایک سپیس ہے نا، یہ اپوزیشن کو مل گئی، اور ڈیفینیٹلی یہ جو سپیس ہے یہ ملی نہیں، یہ دلوائی گئی ہے۔ اور جب ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اپوزیشن کا جو سراپا احتجاج ہونا، شور شرابہ، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ بڑی شدت کے ساتھ بڑے زور و شور سے سنائی دیتا ہے۔ اب ملک کے حالات کیسے خراب ہوئے، حکومت نے خود خراب کیے یا حکومت سے کروائے گئے، یہ تو حکومت خود بتائے گی، کیونکہ ڈیفینیٹلی حکومت اقتدار میں ہے، اور حکومت کے بلنڈرز کی وجہ سے جو آج ایک عام آدمی کا جینا حرام ہو چکا ہے، جینا محال ہو چکا ہے، اس پر حکومت کو سوچ بچار کرنی چاہیے، کیونکہ ملک کے حالات جو ہیں وہ غیر یقینی کی صورتحال کی طرف جا رہے ہیں۔ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، ملک کے حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ حکومت کو اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، ایک عام آدمی کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، ایک غریب آدمی کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ حکومت کو اگر مطلب ہے تو وہ صرف اپنے وزراء سے مطلب ہے، حکومت کو مطلب ہے تو صرف اور صرف حکومت میں رہنے سے مطلب ہے۔ وزراء کو عوام کا کوئی جو ہے وہ کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، کوئی عوام کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا رہا، کوئی سٹیٹمنٹس نہیں دیے جا رہے، ایون کہ یہاں تک جو ہے یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس کے اوپر جی وزراء کے بیانات سن کے میں حیران ہو چکا ہوں۔ جو فیصل واڈا صاحب نے بیان دیا، جی قوم تو 200 روپے جو ہے وہ پیٹرول بھی برداشت کر لے گی، 200 روپے بھی پیٹرول جاتا ہے تو قوم برداشت کر لے گی۔ ایک وزیر صاحب کہتے ہیں، علی مین گنڈا پور صاحب، کہ جی ایک روٹی کھائیں، ایک روٹی اگر نہیں کھا سکتے تو آدھی روٹی کھائیں۔ مطلب اس طرح کے جو ہے وہ امیچور سٹیٹمنٹس دے کے گورنمنٹ آف پاکستان کے وزراء اپنے آپ کو ثابت کروا رہے ہیں کہ جی وہ اس حکومت کے بڑے پڑھے لکھے، بڑے ویل ایجوکیٹڈ قسم کے منسٹرز ہیں۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے نا، اس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بڑی اہمیت اختیار کر چکی ہے، کیونکہ اس نے اب یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ سڑکوں پر آ رہی ہے اور اس گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے۔ اس پروٹیسٹ کا بیسک جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ جی حکومت کے خلاف، حکومت کی جو غلط پالیسیز ہیں ان کے خلاف عوام کو بتایا جائے کہ یہ حکومت جو ہے وہ عوام دشمن حکومت ہے۔ صرف اور صرف اس پوائنٹ کو، بیسک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جس کو اپوزیشن عوام کے سامنے اٹھانے جا رہی ہے۔ اور احتجاج کے اندر یہ جو احتجاج ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہ اگر بڑا خوفناک ہوا تو اس کے بڑے سنگین اثرات، بڑے سنگین نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اگر اس کے بڑے سنگین نتائج آئے تو گورنمنٹ آف پاکستان کا مزید سروائیو کرنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جو تیسری خبر ہے جی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بزدار ہٹاؤ پنجاب بچاؤ۔ بزدار ہٹاؤ پنجاب بچاؤ تحریک یہ جام کمال صاحب جیسی تحریک ہے، اور یہ بالکل ایسی تحریک ہوگی کہ جس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں۔ اور یہ رابطے کیسے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ایک دوست جو پنجاب اسمبلی کی بیٹ کو کور کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اب بزدار ہٹاؤ تحریک اور پنجاب بچاؤ تحریک چلانے جا رہی ہے، اور اس کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر جو مصالحتی عمل ہے، جو ایک کہا جا رہا تھا کہ جی مفاہمتی پالیسی کے تحت دونوں یکجا ہو جائیں گے اور ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے، اس کے لیے جی نون لیگ کے باقاعدہ طور پر جو ارکان ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کے رابطے ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب میں، وہ مرتضیٰ صاحب جی، ان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں جن کا جنگ سے تعلق ہے، اور ان کے ساتھ جی رابطے ہوئے۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت نے اس کے اوپر سوچ بچار شروع کر دی ہے کہ جو بزدار صاحب کے خلاف پنجاب کے اندر
نو کانفیڈنس موشن کی جو موو آئے گی اس کو کسی نہ کسی طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر اس کو جو ہے اس کو ایک عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنایا جائے اور بزدار صاحب کی حکومت کو بلڈوز کر دیا جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جام کمال صاحب کے خلاف ایک بڑی تیزی کے ساتھ ایک محاذ بنا اور اس محاذ کے اندر ان کے اپنے لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ ووٹ دے دیا, عدم اعتماد میں ان کے خلاف ووٹ دیا, اور اس کے جو نتائج ہیں وہ کچھ دن تک آ جائیں گے. اور ڈیفینیٹلی اگر جام کمال صاحب فارغ ہوئے تو ڈیفینیٹلی وہ اثرات وفاق کے بعد وہ اثرات بلوچستان کے بعد وہ پنجاب کے اوپر آئیں گے, اور وہ پنجاب سے جاتے جاتے وہ وفاق پر بھی جا سکتے ہیں. اور بزدار صاحب کے خلاف جو ایک پورا گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اس میں حمزہ شہباز صاحب کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور وہ اپنے والد محترم کی ایما کے اوپر اپنے والد محترم کا جو ہے وہ ایک بیانیہ اس کے اوپر یکجا ہو کر وہ اپنی پارٹی سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد وہ کوئی فیصلہ کریں گے. جبکہ اگر نون لیگ نے پنجاب کے اندر بزدار صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کی تحریک لانے کی کوشش کی تو وہ تحریک کامیاب بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ نون لیگ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ارکان اسمبلی کے بھی رابطے ہیں جو پہلے نون لیگ کی حکومت کا حصہ ہوا کرتے تھے, اور ان کے نام میں بہت اچھے سے بتا سکتا ہوں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا. تقریباً 20 سے 25 ارکان پنجاب اسمبلی اس وقت نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہے, تحریک انصاف کے, اور نون لیگ کو پنجاب میں عدم اعتماد کے لیے کوئی اتنے زیادہ ووٹ نہیں چاہیے. نون لیگ کے پاس خود جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں 171 یا 172 جو ہے وہ ارکان ہیں, تو وہاں پر ان کو نو کانفیڈنس موشن کی موو کے لیے کوئی 10 سے 15 ارکان چاہیے جس کو وہ کامیاب بنانا چاہتے ہیں, اس لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطے کر رہے ہیں. اور دوسری جانب جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی, کاف لیگ پاکستان کی جو ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے مسلم لیگ کاف, جس کے سربراہ چودھری شجاعت حسین صاحب, ان کے بھی کچھ سٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی, اور اگر مہنگائی کنٹرول نہ ہوئی تو عوام ہمارا بھی جینا حرام کر دے گی. دوسری جانب جو ایک کہا جا رہا ہے کہ جی جو اتحادی جماعتیں بیسیکلی وہ خود اس بات پر سوچ بچار کر رہی ہیں کہ اب ہم نے اگلا لاہ عمل کیا بنانا ہے, کیونکہ یہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ جو حکومت کے ساتھ وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر جو اتحادی جماعتیں بیٹھی ہیں یہ بھی اتنی ہی قصوروار ہیں جتنی گورنمنٹ آف پاکستان مہنگائی کو بڑھانے میں قصوروار ہے, تو اس کو بھی قصوروار قرار دیا جا رہا ہے. عمران حکومت کے تابوت میں آخری کیل کون ٹھوکے گا, یہ ایک سوال ہے. یہ جی سوال اب بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے, اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ اسی بات میں ہے کہ بزدار صاحب کے خلاف جو نو کانفیڈنس موشن کی موو آ رہی ہے اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے, بھرپور کوشش کریں گے. اور دوسری جانب عمران حکومت کے اوپر جو اس کے سنگین اثرات مرتب ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ جب یہ تحریک وفاق میں آئے گی تو عمران حکومت کا بچنا بھی مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اب جو حالات ہیں وہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل چینج ہو چکے ہیں. حالات ایسے موڑ پر آ چکے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان خود سوچ بچار کر رہی ہے کہ اگر مقررہ وقت سے پہلے الیکشن کروا دیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ نہ ہو کہ عدم اعتماد کے ذریعے ہماری حکومتوں کا زوال شروع ہو جائے, کیونکہ بلوچستان میں اگر یہ زوال شروع ہوا جس کے آپ کو 1 سے 2 دن میں اس کے نتائج نکل آئیں گے, اور اس کے 70% اس کے امکانات ہیں کہ وہ تحریک کامیاب ہو جائے گی, اس کے بعد یہ تحریک وفاق کے اندر نہیں بلکہ پہلے پنجاب میں آئے گی. اور بزدار صاحب کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے, عمران خان صاحب کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر صدقے دل سے ایک دوسرے کے ساتھ سنجیدہ ہو کر چلیں, دل سے کوئی وہ جو ہے نا وہ بغض نکال کر چلیں, اور دل میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ماضی کو نکال کر چلیں, تو بزدار صاحب ڈیفینیٹلی بڑی آسانی سے جو ہے وہ گر جائیں گے. اور ان کو گرانے کے لیے عمران صاحب کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کو سائڈ پہ کریں, ان کو سائڈ پہ کرنے کے لیے اپوزیشن کے نمبر گیمز ہی بہت ہیں. تو اگر اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے اختلافات کو بلائے طاق رکھ کر بزدار صاحب کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس موشن کی موو لے کے آئے تو بزدار صاحب کا بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا. عمران حکومت کے تابوت میں آخری کیل تب ٹھکے گا جب بزدار صاحب جائیں گے, اور اس کے بعد وہ جو کیل ہے وہ عمران خان صاحب کے پیٹ میں ٹھکے گا. وہ پیٹ میں ایسے ٹھکے گا کہ جب وہ وفاق میں تحریک آئے گی تو عمران حکومت بھی بلڈوز ہو جائے گی. اور بڑے برے حالات ہیں ملک کے. مہنگائی کے خلاف اپوزیشن سڑکوں پر, جام کمال صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک, ایک نوٹیفیکیشن مسئلہ, ایک ادارے کے سربراہ کے ساتھ لڑائی کا مسئلہ, ہر طرف سے جو ہے حکومت کو گھیرا تنگ ہو چکا ہے. حکومت کا چاروں طرف سے حکومت کا گھیرا تنگ ہو چکا ہے. آنے والے دن بہت اہم ہیں ملکی سیاست کے اندر, ایک نیا رخ, ایک نیا موڑ آئے گا,
اور اس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ شاید مزید سروائیو نہ کر سکے. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کر فرمائے.